पाँच ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों, क्या ज़िंदगी में कभी आपको कोई ऐसे लोग मिले हैं जो आपकी छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, जो अपनी हर गलती का इल्ज़ाम आप पर डालते हैं, आपके हर काम से नाखुश होते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे फॉल्ट फाइंडिंग का काम उन्होंने ठेके पे ले रखा है। वो कभी अपनी गलती कबूल नहीं करते और आपको हमेशा बलि का बकरा बनाने की कोशिश करते हैं। आपकी छोटी सी गलती को भी बहुत बड़ा इशू बना देते हैं और आप सोचते ही रह जाते हैं कि आखिर मैंने किया ही क्या है। ऐसे लोग ना सिर्फ आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, बल्कि वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं और आप अपनी ही गलतियां ढूंढने लगते हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ एस्टीम बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि प्रॉब्लम आप में ही है, लेकिन प्रॉब्लम आप में नहीं बल्कि उस शख्स में होती है। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं और आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन कर देते हैं। आपका उन लोगों के साथ रहना निहायत मुश्किल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मुझे यकीन है कि ऐसे लोग आपको अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, दोस्तों में, हत्ता कि आपके अपने घर में भी ज़रूर मिले होंगे। बिल एडी ने भी अपनी किताब 5 People Who Can Ruin Your Life में 5 ऐसे ही लोगों की निशानदेही की है जो कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी को पूरी तरह मुतासिर कर सकते हैं। ऐसे लोगों को हाई कॉन्फ्लिक्ट पर्सनैलिटीज़ या HCPs का नाम दिया गया है। इस वीडियो को बगौर देखने और सुनने के बाद आप यकीनन इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने आसपास ऐसे ही HCPs को पहचान सकेंगे और उनसे किस तरह से डील करना है, किस तरह पेश आना है और उन्हें अपनी ज़िंदगी से किस तरह निकालना है या कम से कम उन्हें इग्नोर करना है। ये यकीनन आप इस वीडियो से सीख पाएंगे। हाईली कन्फ्लिक्टेड पर्सनालिटीज़ ऐसे लोग होते हैं जो झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, कभी अपनी गलती नहीं मानते। ये लोग हमेशा किसी न किसी इजी टारगेट, किसी स्केप गोट की तलाश में रहते हैं जिसके साथ ये ब्लेम गेम कर सकें। फैब्रिकेशन एंड एग्जैजरेशन इनके बेहतरीन हथियार होते हैं। बिल के मुताबिक आपकी ज़िंदगी में मौजूद 90% लोग ऐसे होते हैं जिन पर आप एतमाद कर सकते हैं। सिर्फ 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो हाई कन्फ्लिक्ट पर्सनालिटी का शिकार होते हैं। ये लोग आपको बिल्कुल आम लोगों की तरह ही नज़र आते हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे आपके सामने 10 लोग हों तो उन 10 में से कोई एक शख्स हाईली कन्फ्लिक्टेड पर्सनालिटी का शिकार होगा। आपको ये बिल्कुल ऐसे ही नज़र आएंगे जैसे बाकी के 90% लोग, लेकिन unless and until you get involved with them closely, once you identify them, try to avoid them। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि कई दफ़ा हमें सालों तक ये मालूम ही नहीं पड़ता कि ये शख्स हाईली कन्फ्लिक्टेड पर्सनालिटी का शिकार है, क्योंकि ये लोग कमाल के चालबाज होते हैं। इनकी गुफ्तगू नेक्स्ट लेवल की, कॉन्फिडेंस बला का, और ये बेहतरीन सेड्यूसर होते हैं। इनकी पर्सनालिटी बाज़-औक़ात इतनी करिज़मेटिक होती है कि आप फौरी तौर पर अपोजिट अट्रैक्शन का शिकार होकर शादी का फ़ैसला कर लेते हैं। दैट इज़ वाई बिल एडवाइजेज़ टू गिव टाइम टू एनी न्यू रिलेशन बिल्डिंग, एट लीस्ट वेट फॉर 1 year, ताकि आप समझ सकें कि ये शख्स मेरे लाइफ पार्टनर के तौर पर मौजू है भी कि नहीं। कम से कम 1 साल में आप कुछ ना कुछ ट्रेट्स या क्वालिटीज़ का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि क्या ये शख्स मेरे साथ लॉन्ग टर्म में चल सकता है या नहीं। ना सिर्फ स्पाउसेस, बल्कि आपके वर्क प्लेस पे, आपके अपने घर में या आपके किसी भी रिलेशन के अंदर आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं। और उन लोगों को कैसे अवॉइड करना है, कैसे बचना है, इनसे कैसे हमने निपटना है और इनकी क्या क्या कैटेगरीज़ हैं, आइए इस चीज़ को डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके।
بل ایڈی نے اپنی کتاب میں جن 5 لوگوں کا ذکر کیا ہے ان کیٹیگریز کو کچھ یوں سمجھا جا سکتا ہے. فرسٹ کیٹیگری از نارسسٹک پرسنالٹیز، پھر آتی ہیں بارڈر لائن پرسنالٹیز، اینڈ دین اینٹی سوشل یا جن کو آپ سائیکوپیتھ بھی کہہ سکتے ہیں. فورتھ کیٹیگری از ہسٹریونک conflicted personalities and the last one is paranoid conflicted personalities. ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں میں بھی سمپل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن بی ویئر آف دا ہائیلی کنفلکٹڈ پرسنالٹیز، یہ لوگ کسی کو بھی ایزی ٹارگٹ بنا کر اس کی سیلف اسٹیم، اس کے کریئر اور اس کے ریپوٹیشن کو خراب کر سکتے ہیں. چاہے انیشلی ڈسپیوٹ کوئی چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، یہ لوگ چن چن کر تنگ کرتے ہیں اور ان کے ٹارگٹ بدلتے رہتے ہیں. سب سے پہلی کیٹیگری جس کا میں نے ذکر کیا وہ ہے نارسسٹک ہائیلی کنفلکٹڈ پرسنالٹیز. یہ لوگ اپنے آپ کو ہر ایک سے بہتر سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا جہان کی نالج ان کے پاس ہے اور ان سے بہتر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہر ایک کو امپریس کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں. ساری دنیا انہیں ہی پروٹوکول اور اٹینشن دے، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں. یہ لوگ اتنے سیلف ایبزاربڈ اور سیلف لورز ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے علاوہ کوئی بھی صحیح نظر نہیں آتا. انیشلی آپ بھی ان سے امپریس ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن زیادہ انٹریکشن سے حقیقت کھل ہی جاتی ہے. نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کی ہی ایک سب کیٹیگری ہے لو کانفلکٹ نارسسٹک پرسنالٹی. ان کے ساتھ رہنا بھی بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ سیلف آبزیسڈ ہوتے ہیں. انہیں ہر وقت اپنی ہی پڑی رہتی ہے. لیکن ہائیلی نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار شخص آپ پہ ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے اور اپنی سیلف امپورٹنس کے ذریعے اپنی ہر غلطی کا الزام آپ پر لگاتا ہے. آپ کو نقصان پہنچانے میں اسے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا. سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ان کے بیہیویئر سے سامنے والا شخص کس قدر ہرٹ ہوا ہے. اچھا، ویسے نارسزم ہمیشہ انہیلدی نہیں ہوتا، بلکہ نارسزم کی ایک قسم ہیلدی نارسزم بھی کہلاتی ہے، جس میں کوئی بھی انسان اپنی ہی اچھی کہی ہوئی باتوں سے دوسرے لوگوں کو امپریس کرتا ہے اور اس کا نیت بھی صاف ہوتی ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو کیسے پہچانا جائے. بل ایڈی نے اپنی اس کتاب میں بڑا ہی ایک آسان طریقہ بتایا ہے اور اس نے اس طریقے کو ویب کا نام دیا ہے. W for words, E for emotions and B for behavior. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس ویب کے ذریعے ہم کس طرح اس طرح کے لوگوں کے ویب سے بچ سکتے ہیں. اب وہ بل ایڈی ہمیں یہ کہتا ہے کہ ان کے ورڈز کو غور سے دیکھیے، ان کو آبزرو کیجئے کہ ان کے ایسے لوگوں کے ورڈز کس طرح کے ہوتے ہیں. نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے شکار لوگوں کے ورڈز عموماً کسی نہ کسی نفرت کا اظہار کرتے ہیں. ان کی باتوں میں نفرت کا ذکر ہوتا ہے اور وہ دوسرے لوگوں سے اکثر شدت سے نفرت کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ مجھے تو یہ شخص اچھا ہی نہیں لگتا یا اس شخص میں یہ بات بہت بری ہے. آپ کو ایسے الفاظ سننے کو عام طور پہ ملیں گے. پھر بات آتی ہے ایموشنز کی. جب آپ ایسے کسی شخص کے ساتھ ہوں جس پہ آپ کو شک ہو کہ یہ نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے، دین آبزرو یور گٹ فیلنگ کہ آپ اگر اس شخص کے ساتھ ہیں تو کیا آپ اس شخص کے ساتھ رہ کر اپنے ایموشنز کو کیسا پاتے ہیں. کیا آپ اس شخص کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں. یہ آبزرو کیجئے کہ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جب وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ نہایت انکمفرٹیبل فیل محسوس کرتے ہیں، ایسے جیسے آپ سانس بھی نہ لے پا رہے ہوں. تو سمجھ جائیے کہ وہ شخص نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے. یہ لوگ اتنے زیادہ سیلف ایبزاربڈ ہوتے ہیں کہ آپ کی پریزنس ان کو نظر ہی نہیں آتی. ویب کا تیسرا ایلیمنٹ ہے بیہیویئر. آپ ان کے بیہیویئر پہ غور کیجئے کہ ان کا دوسرے لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے. کیا وہ زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ بلیم گیم کرتے ہیں یا وہ اپنے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. دین آف کورس اگر یہ تینوں باتیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں تو وہ شخص جو آپ کے ساتھ ہے وہ نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے. Now the question arises how to avoid such persons. اس کے بھی کچھ طریقے بل ایڈی نے بتائے ہیں.
آپ کبھی بھی ان کو یہ ریئلائز نہ ہونے دیں کہ آپ غلط ہیں، کیونکہ اس طرح سے ان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے اور یہ زیادہ فیوریس ہو کر آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. ڈونٹ ایور ریئلائز دیم دیئر مسٹیکس. اس میں آپ اپنے سیلف ڈیفینس کو زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، بجائے کہ آپ ان کو فیوریس کریں. آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈنگ موڈ میں لے جائیے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ اپنا انٹریکشن کم کر دیں. لمیٹائز یور انٹریکشن. ہاں، اگر آپ ان کے ساتھ کسی ورک پلیس پہ کام کرتے ہیں تو آف کورس ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا باس ہی نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے تو تب وہاں معاملات تھوڑے سے عجیب ہو سکتے ہیں. آپ کو بہت زیادہ کوشیس ہونے کی ضرورت ہے. آپ ایسا کچھ کر سکتے ہیں کہ چینج دیئر ڈیمانڈز انٹو آپشنز. فار ایگزامپل، آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں ابھی آپ کو اس کام جو آپ میرے پاس لے کر آئے ہیں، میں ابھی آپ کو اس کام میں صرف 5 منٹ کے لیے ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں، لیکن اگر آپ یہ کام مجھے نیکسٹ ویک کہیں گے تو میں شاید 1 گھنٹے تک آپ کی مدد کر سکوں. ناؤ چوائس از یورز. یعنی آپ ان کے دیے گئے کاموں کو آپشنز میں چینج کر کے کچھ نہ کچھ ان سے اپنی بچت کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا لائف پارٹنر نارسسٹک ڈس آرڈر کا شکار ہے تو تب حالات زیادہ مشکل ہو سکتے ہیں. پھر اب ہم بات کرتے ہیں بارڈر لائن کنفلکٹڈ پرسنالٹیز کی. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک ہی لمحے میں بہت ہی زیادہ کیئرنگ ہوتے ہیں اور دوسرے ہی لمحے نہایت ابیوسو. ان کا بیہیویئر بہت زیادہ ٹویسٹنگ اور چینجنگ ہوتا ہے. عموماً ان کے جو ٹارگیٹ آف بلیم ہوتے ہیں وہ بہت لانگ ٹرم کے لیے ہوتے ہیں، یعنی وہ کسی ایک ہی شخص کو بہت لمبے عرصے تک اپنے ٹارگیٹ بنا کر رکھتے ہیں. ان کی ایک جو فیچر ہے وہ ہے فیئر آف ابینڈنمنٹ. انہیں ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میرے ریلیشن شپس میں جو بھی لوگ ہیں وہ کہیں مجھے چھوڑ کے نہ چلے جائیں. ان کا فیئر آف ابینڈنمنٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ ہر وقت ری ایشورنس مانگتے ہیں اپنے ریلیشن شپس میں، چاہے وہ آپ کا کوئی اسپاؤس ہو. ایون کہ یہ لوگ اپنے ڈاکٹر سے بھی ری ایشورنس مانگتے ہیں اور اس کو رات گئے بھی فون کرنے سے نہیں چوکتے. بل ایڈی کے مطابق تقریباً 53% فیمیلز کا ایسا بیہیویئر ہو سکتا ہے، جبکہ میلز 47% ایسے ہو سکتے ہیں جن کو فیئر آف ابینڈنمنٹ ہو اور وہ ہر وقت ری ایشورنس چاہتے ہوں. ان کے بہت وائڈ موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، جیسے پل میں تولا پل میں ماشا، اسی طرح سے ہیں. یعنی میں نے جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ کبھی کبھی یہ نہایت کیئرنگ اور دوسرے ہی لمحے نہایت ابیوزو، اور آپ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ آخر میں نے کیا ہی کیا ہے جس کے نتیجے میں مجھ سے یہ اتنی ابیوزو ایٹیٹیوڈ رکھا جا رہا ہے. تیسری جو ان کی بہت امپورٹنٹ فیچر ہے جس سے آپ ان کو پہچان سکتے ہیں، یہ لوگ سپلٹنگ کا شکار ہوتے ہیں. ان کا ایکسٹریم بیہیویئر ہوتا ہے، یعنی ان کے پاس کوئی درمیانی راستہ ہوتا ہی نہیں ہے. ڈو اور ڈائی والی سچویشن رہتی ہے. اکثر یہ ریلیشن شپس میں طلاق کی دھمکی دیتے ضرور ہیں لیکن آسانی سے چھوڑتے نہیں ہیں. دیئر انٹینسٹی ان ریلیشن بیکمز اے پرابلم گریجولی. جتنی انٹینسٹی کے ساتھ یہ کسی بھی ریلیشن کے اندر بڑھتے ہیں، دوسرے پارٹنر کے لیے ان کی یہی انٹینسٹی بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنتی ہے. حتیٰ کہ دوسرا پارٹنر ان لوگوں سے چڑھنے لگتا ہے، ان کے بار بار ری ایشورنس والے رویے سے، بار بار ان کے یہ پوچھنے سے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھے چھوڑ کے تو نہیں چلے جاؤ گے، یا زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ آئے تو مجھے تم طلاق تو نہیں دو گے. یہ بار بار اس طرح کے ری ایشورنس سے ان کا پارٹنر جلد ہی تنگ آ جاتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں تھرڈ کیٹیگری کی طرف. تھرڈ کیٹیگری بل ایڈی کے مطابق اینٹی سوشل یا سائیکوپیتھ کہلاتی ہے. اینٹی سوشل یا سائیکوپیتھ دے آر جسٹ لائک کڈس. ان کو جو بھی چاہیے وہ ابھی ہی چاہیے اور کسی بھی حال میں چاہیے، بائی ہک اور بائی کروک. موسٹلی دے آر دا کریمنل مائنڈڈ، اور ان کو اپنی کسی بھی کرائم کرنے کے بعد کوئی بھی پچھتاوا، کوئی ریمورس نہیں ہوتا. یہ عام طور پر دوسری پرسنالٹیز کے اوپر اپنی ڈومیننس کو قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. اینٹی سوشل یا سائیکوپیتھ عموماً مرد ہوتے ہیں. دے آر موسٹلی مین، لیکن عورتوں میں بھی یہ کوالٹی پائی جا سکتی ہے. یہ آپ کو چیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ڈیسیو بھی کر سکتے ہیں، لیکن پریشانی کی بات زیادہ یہ ہوتی ہے کہ دے ہیو نو ریپینٹنس ان بریکنگ دیئر سوشل رولس. یہ کچھ بھی کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس غلطی کا
کبھی بھی مورد الزام نہیں ٹھہراتے، بلکہ وہ ان تمام تر سوشل نارمز کو، سوشل رولز کو یا ریلیشنز کو توڑنے کے بعد، ڈسیو کرنے کے بعد، چیٹ کرنے کے بعد بھی کبھی بھی نہیں پچھتاتے اور نہ ہی کبھی پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا مرڈر بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ ان کو اسی لیے اینٹی سوشل کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بالکل بھی سوشل نارمز کو فالو نہیں کرنا چاہتے۔ اس کیٹیگری میں 74% مرد اور 26% فیمیلز شامل ہیں۔ ان کی ایک اور فیچر جس سے آپ ان کو پہچان سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ بہت تیز بولتے ہیں اور بہت ہی مہارت سے جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کی گفتگو کو اگر تھوڑا سا غور کریں، یہاں پہ بھی آپ وہی رول آزما سکتے ہیں جو کہ بل ایڈی نے دوسرے لوگوں کو پہچاننے کے لیے بتایا، یعنی کہ ویب کا استعمال۔ W for words, E for emotions and B for behavior۔ آپ ان کے اگر ورڈز پہ، ان کی کنورسیشن پہ تھوڑا سا غور کریں تو یہ بار بار اپنی گفتگو میں ورڈ استعمال کرتے ہیں، ٹرسٹ می، بائی گاڈ، ایسے جیسے کسی دوسرے شخص کو بار بار اپنے کسی ٹرسٹ کا یقین دلانا چاہتے ہوں۔ لیکن یہ سب سے زیادہ ٹرسٹ توڑنے والے لوگ یہی ہوتے ہیں جو بار بار اس بات کو ری ایشور کریں کہ ٹرسٹ می، بائی گاڈ، خدا گواہ ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کی قسم۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو واقعی بہت جھوٹے ہوتے ہیں اور ان کو اپنے جھوٹ کو سچ میں بدلنے کے لیے ایسے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ سے کوئی گفتگو میں اس طرح کے الفاظ بہت زیادہ استعمال کرے تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے، سمجھ جائیے۔ اگلی کیٹیگری کی طرف جاتے ہیں۔ اگلی کیٹیگری ہے پیرانوئڈ ہائی کنفلکٹڈ پرسنالٹیز۔ اچھا، یہ لوگ جو ہے نا، دے آلویز امیجن اے کانسپریسی۔ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے آس پاس کوئی نہ کوئی کانسپریسی ہو رہی ہے اور وہ کانسپریسی، وہ سازش میرے ہی بارے میں ہو رہی ہے۔ انہیں ہر وقت اپنے بارے میں یہی دھوکہ رہتا ہے کہ شاید لوگ انہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، شاید لوگ انہی کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی سیلف اوبزیسڈ ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہر وقت یہ محسوس ہوتا رہتا ہے کہ سامنے والا شخص یقیناً میرے ہی خلاف کوئی سازش کر رہا ہے یا وہ میری ہی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا، ورک پلیس پہ اگر آپ کو ایسے لوگ ملیں تو ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ سے ہر وقت کسی نہ کسی کانسپریسی یا کسی نہ کسی ہڈن سیکرٹس کا ذکر کرتے رہیں گے، اور مثال کے طور پہ وہ یہ کہیں گے کہ مجھے تو لگتا ہے اس لڑکی کا نا اپنے باس کے ساتھ بڑا افیئر چل رہا ہے، تمہیں پتہ ہے اسی لیے تو اس کو پروموشن ملی ہے۔ یا وہ آپ سے اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کہ تم ذرا اس شخص سے بچ کر رہنا، مجھے تو یہ بہت سازشی لگتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص آپ سے اس قسم کی گفتگو کرے تو پلیز لیمیٹائز یور سیلف۔ According to Bill Eddy, the last category is histrionic personalities۔ یہ ایسے کنفلکٹڈ پرسنالٹی کا شکار ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ڈرامیٹک ہوتے ہیں۔ they are very dramatic۔ ان کی گفتگو آپ کو کسی میلو ڈراما سے کم نہیں لگے گی۔ ان کی گفتگو اگر آپ سنیں تو یہ کسی بھی واقعے کو بیان کرتے ہوئے اس میں سے ڈیٹیلز کم بتائیں گے، لیکن ایگزیجریشن بہت زیادہ ہوگی۔ یعنی ان کی گفتگو کیریز لیس ڈیٹیلز اینڈ مور ایگزیجریشن۔ یہ کسی بھی محفل میں بیٹھ کر قصے کہانیاں سنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سب لوگ ہمیں ہی دیکھیں اور ہماری ہی بات سنیں، مطلب یہ کہ وہ سینٹر آف اٹینشن بننے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اس پوری ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کو ایک چیز سمجھ آئی ہوگی کہ ان تمام قسم کی کیٹیگریز میں ایک چیز کامن ہے، دیٹ از اٹینشن۔ یہ لوگ اٹینشن چاہتے ہیں۔ جتنی بھی ہائیلی کنفلکٹڈ پرسنالٹیز کے لوگ ہوتے ہیں، دے نیڈ اٹینشن۔ جتنے بھی ڈس آرڈرز ہیں یہ یقیناً کسی نہ کسی ٹراما کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، کسی چائلڈہڈ پرابلم کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، یا کسی ریلیشن شپ کی طرف سے ملنے والی نیگلیجنس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال whatever the reasons are behind these disorders, beware of them۔ کیونکہ یہ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ان کے یہ ڈس آرڈرز بھی ان کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور یہ جب بھی کسی سوسائٹی میں نکلتے ہیں، کسی
سوشل گیدرنگز میں نکلتے ہیں یا زیادہ ریلیشن شپس بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ وہاں پہ ہمیشہ خرابی پیدا کرتے ہیں. سو بی ویئر آف دیم. آج کی اس ویڈیو سے یقیناً آپ کم از کم اپنے آس پاس گھومنے پھرنے والے لوگوں میں سے پرسنالٹی ڈس آرڈرز تو پہچان کر ہی پائیں گے، لیکن یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو بھی آبزرو کیجئے کہ کہیں آپ کے اندر بھی ان پرسنالٹی ڈس آرڈرز میں سے کوئی کوالٹی موجود تو نہیں ہے، کیونکہ آپ بھی لوگوں کے آس پاس ہی گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے دوسرے لوگ بھی میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس نظر سے دیکھنے لگے. I hope you would have learned a lot from this video. Let's meet in next video with some other topic. Till then, Allah Hafiz and thanks for being with Mehreen for such a long time.